नाज़रीन इकराम, क्या आप जानते हैं कि 4 लोग ऐसे हैं कि जिन पर कुर्बानी करना बिल्कुल मुआफ है। यानी ये 4 लोग ऐसे हैं कि अगर ये कुर्बानी ना भी करें तो उनको कोई भी गुनाह नहीं मिलेगा। ये 4 लोग ऐसे हैं कि जो कुर्बानी ना करने के बावजूद भी बिल्कुल बेकसूर हैं, इन्हें किसी किस्म का गुनाह नहीं मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम, हमारे प्यारे नबी मोहतरम सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्बानी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। एक रिवायत में आता है कि एक दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे कि एक आदमी दूर से ये पुकारता हुआ आया, ए दो ज़बीहों के बेटे, ए दो ज़बीहों के बेटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, मैं दो ज़बीहों का बेटा हूँ। पहले ज़बी सैयदना हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, दूसरे ज़बी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्दुल मुत्तलिब थे। जान लीजिए कि ज़बीह अव्वल हजरत इस्माइल इब्ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या तकरीबन हम में से हर मुसलमान को पता ही होगा, लेकिन ज़बीह सानी हजरत अब्दुल्ला के वाक़े के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जान लीजिए कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने चचा की वफात के बाद बैतुल्लाह की सत्काइया और रफादा यानी पानी पिलाने और खाना खिलाने के जिम्मेदार बने। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बताया, मैं हजरे अस्वद के मुकाम पर सो रहा था कि मेरे पास एक आने वाला आया। उसने मुझे कहा, तैयबा को खोदो, मगर वो कुछ बताए बगैर ही चला गया। दूसरी रात फिर ख्वाब में वही शख्स आया और कहने लगा, बर्रा को खोदो। मैंने पूछा कि बर्रा क्या है, वो कुछ बताए बगैर ही चला गया। तीसरी रात में अपने बिस्तर पर सो रहा था कि फिर से वो शख्स ख्वाब में आया और उसने कहा, मजनूना को खोदो। मैंने पूछा कि मजनूना क्या है, वो फिर से बताए बगैर ही चला गया। इससे अगली रात में फिर बिस्तर पर सो रहा था कि वही शख्स आया और बोला कि जमजम को खोदो। मैंने उससे पूछा कि जमजम क्या है। इस बार उसने कहा, जमजम वो है कि जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता, जो हाजियों के बड़े बड़े मजमे को सैराब करता है। तैयबा, बर्रा और मजनूना ये सब जमजम के नाम हैं। अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैंने उससे पूछा कि ये कुआं कहाँ पर है। उसने बताया कि हरम शरीफ में जाओ, एक कौवा आएगा और जमीन पर 3 मरतबा ठोंक मारेगा, वहां पर वो पाक पानी जमजम है। दूसरे ही दिन अब्दुल मुत्तलिब अपने बेटे हारिस के साथ हरम में तशरीफ ले गए। उस वक्त उनके यहाँ यही एक लड़का था। उन्होंने देखा कि थोड़ी सी देर में वहां एक कौवा आया और जमीन पर 3 मरतबा उसने ठोंक मारी। उस जगह के दोनों तरफ बुत मौजूद थे। मक्का मुकर्रमा में बैतुल्लाह के नजदीक ज़हूरे जमजम के बाद बनु जरहम का कबीला आबाद हो गया। वक्त गुजरने के साथ साथ उनमें बहुत सी बेएतदालियां दर आईं और इनमें इजाफा होता चला गया। वो बैरून मक्का से आने वाले लोगों पर जुल्म ढाते, लोगों की तरफ से काबा मुअज्जमा के लिए पेश किए जाने वाले तहाइफ और हिदाया खा जाते, हुर्मत मक्का का ख्याल न रखते। चुनांचे उनकी बेएतदालियों और हज्जाजे कराम पर उनके जुल्म और ज्यादतियों की पादाश में अल्लाह तबारक व तआला ने उनको अज़ामो इक़्तिदार से महरूम करने और मक्का मुकर्रमा से निकालने का फैसला किया। तो बनु बकर बिन अब्द मनाफ बिन कनाना और बनी खज़ाआ ने उन पर हमला किया। बनु जरहम शिकस्त से 2-4 हुए। उनके सरदार उमर बिन हारिस बिन मजाज ने काबा मुशर्रफा के नफीस और बेश कीमत तहाइफो हदाया को चाहे जमजम में फेंक दिया और उसे मिट्टी से इस हद तक पाट दिया कि उसका नामो निशान मिट गया कि हम तो मक्का की सकूनत और जमजम पीने की सादत से महरूम हो रहे हैं, बाद में आने वाले भी ना पी सकें, और अपने कबीले समेत यमन की जानिब फरार हो गया। इस वाक़े पर तवील मुद्दत गुजर गई और जमजम का तज़किरा और इसका मुहल्ले वकू तकरीबन 300 साल लोगों के जहनों से महव हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने आखिरी नबी के जद्दे अमजद सरदार अब्दुल मुत्तलिब को इस एजाज से नवाजा। पूरी निशानी मिल गई तो अब्दुल मुत्तलिब कुदाल लेकर आए और खुदाई के लिए तैयार हो गए, लेकिन उस वक्त कुरैश आ पहुंचे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, हम तुम्हें यहाँ खुदाई नहीं करने देंगे। तुम हमारे इन दोनों बुतों के दरमियान कुआं खोदना चाहते हो जहाँ हम इनके लिए कुर्बानियां करते हैं। याद रहे कि जब सरदार अब्दुल मुत्तलिब ने चाहे जमजम तलाश के लिए खुदाई शुरू की थी तो
تو اس وقت انہی لوگوں نے رکاوٹ ڈالنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر عبد المطلب کو چونکہ اپنے خواب کے سچے ہونے کا پورا یقین تھا، اس لیے انہوں نے قوم کی مخالفت کی پرواہ نہ کی۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا، تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں کھدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے کہ مجھے جس کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ باز آنے والے نہیں تو رک گئے، آخر انہوں نے کھدائی شروع کر دی۔ حضرت عبد المطلب کھدائی کرتے اور حارث مٹی اٹھا کر باہر پھینکتے۔ حضرت عبد المطلب کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میرے زیادہ بیٹے ہوتے تو آج مجھے کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہ ہوتی۔ تو اس وقت انہوں نے دعا مانگی کہ اے اللہ، اگر آپ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائیں تو میں ان میں سے ایک آپ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جلد ہی کنویں کے آثار نظر آنے لگے۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور پکار اٹھے، یہ دیکھو یہ اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر ہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ انہوں نے کنواں تلاش کر لیا تو ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے، عبد المطلب اللہ کی قسم، یہ ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا کنواں ہے اور اس پر ہمارا بھی حق ہے، اس لیے ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، یہ مجھے اکیلے کا کام ہے۔ اس پر قریش نے کہا، تو پھر اس معاملے پر ہم تم سے جھگڑا کریں گے۔ عبد المطلب بولے، کسی سے فیصلہ کروا لو۔ انہوں نے بنو سعد بن حذیل کی کاہنہ سے فیصلہ کروانا منظور کیا۔ یہ کاہنہ ملک شام کے بالائی علاقے میں رہتی تھی۔ آخر سردار عبد المطلب، بنو عبد مناف کے کچھ لوگ اور قریش کے ہر قبیلے سے ایک معتبر و معزز شخص قافلے کی صورت میں روانہ ہو گئے۔ سفر طویل تھا اور بے آب و گیا ویران صحرا تھا۔ اس زمانے میں ملک حجاز اور شام کے درمیان ایک بیابان میدان تھا، وہاں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا، سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ انہیں اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ سردار عبد المطلب کے مخالف گروہ کے پاس کچھ پانی ابھی موجود تھا۔ آپ نے ان سے پانی طلب کیا تو انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا اور یہ مجبوری ظاہر کی کہ ہم اس وقت ایسی جگہ پر ہیں جہاں پینے کے لیے مزید پانی دستیاب نہیں، ہم اگر آپ کو پانی دے دیں تو ہم بھی مشکل میں پھنس سکتے ہیں۔ اس صورتحال میں عبد المطلب نے اپنے رفقا سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ رفقا نے کہا کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں، آپ جو حکم دیں ہم وہی کریں گے۔ تو عبد المطلب نے کہا کہ ہم میں جس قدر ہمت ہے ہر کوئی اپنے لیے ایک گڑھا کھودے کہ اگر ہم میں سے کوئی آدمی مر جائے تو باقی لوگ اسے گڑھے میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دیں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ ہم سب بغیر قبر کے مرنے کے بجائے صرف آخری آدمی بغیر قبر کے رہ جائے۔ سب نے کہا کہ آپ کی تجویز بہت ہی اچھی ہے۔ چنانچہ سب نے گڑھے کھودے اور پیاسے بیٹھے موت کا انتظار کرنے لگے۔ اسی دوران سردار عبد المطلب نے کہا کہ اللہ کی قسم، ہمارا اس طرح اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دینا اور دوڑ دھوپ نہ کرنا اور زندگی بچانے کے لیے کچھ نہ کرنا انتہائی کم ہمتی ہے۔ اٹھو یہاں سے کوچ کریں، شاید اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں سے پانی مہیا کر دے۔ چنانچہ انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا۔ ان کی یہ بات سن کر سب لوگ کوچ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے مخالفین یہ سب منظر دیکھ رہے تھے۔ سردار عبد المطلب اپنی سواری کی طرف بڑھے، اس پر سوار ہو کر روانہ ہوئے تو اللہ کی قدرت سے اونٹنی کے پاؤں نیچے سے شیریں پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ پانی کو دیکھ کر سردار عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں نے خوشی سے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ سب لوگ رک گئے، سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے پاس موجود تمام مشکیں اور مشکیزیں بھی پانی سے بھر لیے۔ آپ کے مخالفین نے تو آپ کو پینے کے لیے پانی دینے سے انکار کر دیا تھا، مگر عظیم القدر پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم المرتبت دادا اور قریش کے خوش خصال سردار نے بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان لوگوں سے فرمایا کہ ہمارے اللہ نے ہمیں وافر مقدار میں شیریں پانی مہیا فرما دیا ہے، آؤ تم بھی پانی پی لو اور مشکیزیں بھر لو۔ چنانچہ سب نے خوب پانی پیا
اور اپنی ضرورتیں پوری کی اور اپنے مشکیزے بھی پانی سے بھر لیے۔ سارا منظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سردار عبد المطلب کو ملنے والا اعزاز اور ان کا اخلاق دیکھ کر وہ سب لوگ کہہ اٹھے، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے حق میں اور ہمارے خلاف فیصلہ دیا ہے، اسی نے آپ کو زمزم کی سعادت سے نوازا ہے۔ اے سردار، اللہ کی قسم، ہم زمزم کے بارے میں کبھی بھی آپ سے تنازع نہیں کریں گے۔ جس ذات نے آپ کو اس بیابان میں سیراب کر دیا، وہی ذات آپ کو زمزم سے بھی سیراب کرے گی۔ آؤ یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ اس طرح قریش نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہٰذا ان سے جھگڑنا بے سود ہے اور کاہنہ کے پاس جانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ چنانچہ سب لوگ وہیں سے مکہ مکرمہ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ واپس آ کر عبد المطلب نے پھر کنویں کی کھدائی شروع کر دی۔ ابھی تھوڑی ہی کھدائی کی ہوگی کہ مال دولت تلواریں اور زرہیں نکل آئیں، اس میں سونا اور چاندی بھی تھا۔ یہ مال و دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے گھیر لیا۔ انہوں نے عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب، اس میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ ان کی یہ بات سن کر عبد المطلب نے کہا، نہیں، اس میں تمہارا حصہ نہیں، تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ آؤ 500 کے تیروں سے کرہ ڈالیں۔ انہوں نے ایسا کرنا منظور کر لیا۔ 2 تیر کعبہ کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے باقی لوگوں کے نام کے۔ پانسا پھینکا گیا تو مال و دولت کعبہ کے نام نکلا، تلواریں اور زرہیں عبد المطلب کے نام، اور قریشوں کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی بھی چیز پر نہ نکلے۔ اس طرح فیصلہ ہو گیا۔ عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا دیا۔ زمزم کی کھدائی سے پہلے عبد المطلب نے یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، اس کی کھدائی کو مجھ پر آسان کر دے، میں اپنا ایک بیٹا تیرے راستے میں قربان کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا اور منت کو شرف قبولیت بخشا اور ان کے 10 یا 12 بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سے ایک جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد تھے، جو کہ نہایت خوبصورت اور سب لوگوں کے ہر دل عزیز تھے۔ آپ حضرت عبد المطلب کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور نہ صرف اپنے والد بلکہ پورے خاندان کے بہت چہیتے تھے۔ حضرت عبد المطلب کو ان سے بہت محبت تھی۔ 10 بیٹوں کی پیدائش کے بعد جب تمام کے تمام جوانی کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آ گئی، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی منت کی خبر دے کر یہ منت پوری کرنے کو کہا۔ سب نے والد کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ کرہ اندازی میں ان کے 10 بیٹوں کے نام کا کرہ ڈالا گیا۔ جب عربوں کے مخصوص طریقے سے کرہ اندازی کی گئی تو کرہ اندازی میں حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ حضرت عبد المطلب یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، کیونکہ شدت محبت کی وجہ سے ان کا دل نہ چاہتا تھا کہ حضرت عبداللہ کو قربان کریں، لیکن چونکہ وہ منت مان چکے تھے تو ان کی خلاف ورزی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ کو لے کر قربان گاہ کی طرف بڑھے۔ حضرت عبد المطلب انہیں ذبح کرنے کے لیے حرم محترم لے آئے۔ اس موقع پر قریش نے ان سے درخواست کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے جب تک آپ مجبور نہ ہو جائیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ہر شخص اپنے بچے کو لایا کرے گا کہ اس کو ذبح کرے۔ پھر قریش نے ایک تجویز پیش کی کہ ان کو ذبح نہ کیجیے بلکہ انہیں حجاز لے چلیے، وہاں ایک کاہنہ عورت ہے، آپ اس سے مسئلہ بیان کریں۔ اگر اس نے ان کو ذبح کرنے کا حکم دیا تو پھر آپ کو اپنے صاحب زادے کے ذبح کرنے کا مکمل اختیار ہوگا، اور اگر اس نے کوئی ایسا حل پیش کر دیا جس سے آپ کی منت پوری ہو جائے اور عبداللہ ذبح ہونے سے بھی بچ جائیں تو آپ اس تجویز کو قبول فرما لیجئے۔ پھر سب اس عورت کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا سنایا۔ اس عورت نے کہا کہ تمہارے ہاں جو دیت کی مقدار مقرر ہے یعنی 10 اونٹ، تم اونٹوں اور عبداللہ کے درمیان کرہ اندازی کرو، اور اگر لڑکے کے نام کا کرہ نکلے تو اونٹوں کی مقدار بڑھا دو، اور اس طرح کرتے رہو یہاں تک کہ تمہارا پروردگار راضی ہو جائے اور اونٹوں پر کرہ نکل آئے، پھر اس لڑکے کی بجائے وہ اونٹ ذبح کر دینا۔ اس طرح تمہارا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہارا لڑکا بھی بچ جائے گا۔ یہ سن کر سب مکہ مکرمہ پہنچے اور حضرت عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان کرہ اندازی ہوئی تو حضرت عبداللہ کا نام آیا۔ 10 اونٹ زیادہ کیے تو دوبارہ
حضرت عبداللہ کا نام آیا، اور جب بڑھاتے بڑھاتے اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام کا قرہ نکلا۔ وہاں موجود قریش اور دوسرے لوگوں نے حضرت عبد المطلب کو مبارکباد دی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا، اللہ کی قسم، جب تک 3 مرتبہ اونٹوں کا نام نہیں نکلے گا تب تک میں اس قرہ کو قبول نہیں کروں گا۔ چنانچہ یہ عمل 3 مرتبہ دہرایا گیا اور ہر مرتبہ اونٹوں پر ہی قرہ نکلا۔ تب حضرت عبد المطلب نے تکبیر کہی اور صفا اور مروہ کے درمیان اونٹوں کو لے جا کر قربان کر دیا۔ حضرت اکرمہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ان دنوں یہ اصول تھا کہ ایک جان کے بدلے 10 اونٹ دیے جائیں۔ حضرت عبد المطلب پہلے شخص ہیں جنہوں نے ایک جان کا بدلہ 100 اونٹ دیا، جس کے بعد قریش اور عرب میں بھی یہی دستور ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی کو برقرار رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قصے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں 2 ذبیحوں کا فرزند ہوں، یعنی اسماعیل اور عبداللہ۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ قربانی کرنا ہر اس شخص پر واجب ہوتا کہ جو صاحب نصاب ہو، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسے کون سے 4 لوگ ہیں جو اگر قربانی نہ بھی کریں تو ان کو کوئی بھی گناہ نہیں ہے، یعنی ان کے لیے قربانی کرنا بالکل معاف ہے۔ پہلا شخص وہ ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے، اس پر قربانی واجب ہی نہیں ہے، یعنی ایسا شخص اگر قربانی نہ کرے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ دوسرا شخص وہ ہے کہ جو صاحب نصاب تو ہے لیکن وہ سفر میں ہو اور اس پر بھی قربانی معاف ہے، لیکن یہاں پر ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے کہ سفر کرنے والا کتنا دور ہے اور کتنے کلومیٹر سفر کرے گا۔ اگر تو سفر بالکل معمولی سا ہے، یعنی اگر سفر سے جلد فارغ ہو جاتے ہیں تو آپ قربانی کریں گے، لیکن اگر کوئی بہت زیادہ دور کا سفر ہے تو ایسے شخص پر بھی قربانی معاف ہے۔ جان لیجئے کہ تیسرا وہ شخص ہے کہ جو غلام ہو، ایسے شخص پر بھی قربانی کرنا معاف ہے۔ اور چوتھا اور آخری شخص وہ شخص ہے کہ جو نابالغ ہو، کیونکہ نابالغ انسان پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ جان لیجئے کہ شریعت کے تمام احکام انسان پر واجب اس وقت ہوتے ہیں جب وہ بالغ ہو جاتا ہے، اسی لیے جو شخص نابالغ ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی، اسی لیے اسے کوئی بھی گناہ نہیں ملتا، چاہے وہ کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو۔ ناظرین کرام، جان لیجئے کہ جو شخص صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے تو اس کے بارے میں اسلام میں بہت سی سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے پاس وسعت ہو، یعنی وہ استطاعت رکھتا ہو لیکن پھر بھی قربانی نہ کرے، تو ایسا شخص ہماری عید گاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی آپ اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کیا فرمایا ہے کہ جو استطاعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا۔ اسی لیے ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکھائے ہوئے دین کے مطابق چلیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہو جائے اور ہم کسی بھی قسم کے گناہ کے مرتکب بھی نہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔